वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्लिप में आपने देखा कि एक पेशेंट हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। उसकी कंडीशन देखने में तो काफ़ी परेशान कुन लगती है, लेकिन उसका इलाज कामयाब हो रहा है। ज़ेरे इलाज मरीज़ कभी भी खूबसूरत नहीं लग सकता। वो जब डिस्चार्ज होगा, कंसल्टेंट जब मुतमईन होगा, तो उसके बाद जब वो अपने नॉर्मल नेचुरल घर के एनवायरनमेंट में जाएगा, तभी वो जहनी तौर पे नॉर्मल लग सकेगा। हस्पताल में मरीज़ का नॉर्मल लगना एक नामुमकिन के करीब बात है। तो ये पेशेंट ज़ेरे इलाज था, इसका इलाज कामयाब हो रहा था, लेकिन देखने वालों की नज़रों में, अनट्रेन्ड देखने वालों की नज़रों में जो असेसमेंट थी वो इससे बरखिलाफ थी। जहां वो काम करता था, एम्प्लॉयर ने या सेठ ने अपना एक जासूस भेजा। जासूस ने अपनी तरफ से रिश्तेदार बनने का ढोंग नचाया और नर्सिंग स्टाफ से ये पूछा कि आया कि ये मरीज़ की तबीयत कैसी है, मैं इसका फलाना रिश्तेदार हूँ। नर्स ने अपना काम करते हुए ये समझा कि जी वो तो बता दे उनको कि क्या हाल है। उन्होंने अपनी तरफ से गलत बता दिया और उस गलती की वजह से जब वो जासूस वापस गया फैक्ट्री, तो उन्होंने सेठ को बताया कि जी उनकी तो तबीयत बहुत ख़राब है। सेठ ने वहीं डिसाइड किया कि जी यहाँ से तो जान छुड़ा ली जाए। कुछ पैसे भिजवाए और कहा कि जी हमें तो ज़रूरत है आदमी की, आपके साथ हम और मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट या आपको एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू नहीं कर सकते, आप अपना बंदोबस्त कर ले। पीछे से वो मरीज़ ठीक हो गया, नौकरी से भी हाथ खो बैठा, उसकी रोज़गार भी ख़त्म हो गई, सिर्फ एक वजह से कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो गलत थी। इस इशू को आज हम डिस्कस करेंगे, इसके जो फाउंडेशंस हैं, इसकी जो फॉल्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको निकालेंगे पैनल के साथ डिस्कस करके, और फिर हमारी कोशिश होगी एज ऑलवेज कि एंड में आके हम कोई रिकमेंडेशंस दे सकें, कोई सॉल्यूशंस की तरफ जा सकें। एंड वी नो कि जो हमारा जो व्यूइंग ऑडियंस है वो काफ़ी माशाल्लाह से हाई पावर्ड किस्म के लोग हैं जो इन्फ्लुएंशियल जगहों पे बैठे हुए हैं। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम से कोई ना कोई बेनिफिट और हमारी सजेशंस को आप सीरियसली लेंगे। तो आइए जी हमारे पैनल से इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सैयद अली अरसलान साहब, अस्सलाम वालेकुम। कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं आप, और इस वक्त आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको आर्म फोर्सेस में काफ़ी साल काम करने का भी एक्सपीरियंस था। उनके बराबर में बैठी हुई हैं डॉक्टर अमरीन अंसारी। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आप एक कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर हैं। इस वक्त आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रही हैं, इससे पहले आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी काम कर चुकी हैं। उनके बराबर में हमारे साथ आज एक बहुत स्पेशल गेस्ट बैठे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो, मिस्टर शकील अहमद खान साहब, जिनकी एक्चुअल फील्ड मेडिकल रिलेटेड नहीं है। ये इन्होंने सोशियोलॉजी में अपनी ग्रेजुएशन की है, मास्टर्स भी गालिबन आपने इसमें की है, एमफिल एंड पीएचडी कर रहे हैं माशाल्लाह, एमफिल एंड पीएचडी। और इनका जो फिलॉसफी में जो सब्जेक्ट है वो है बायो एथिक्स। वो इनसे पूछेंगे कि आपको समझाएं कि बायो एथिक्स होती क्या है। हमको तो शायद एक थोड़ा बहुत आइडिया है कि बायो एथिक्स क्या है, लेकिन हम चाहेंगे कि शकील साहब हमें इसके बारे में मज़ीद और बताएं। तो आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं ख़वातीन व हज़रात। डॉक्टर साहब, आपने क्लिप देखी, क्या ये है, सही है, गलत है जो दिखाया है? देखिए, ये काफ़ी हद तक सही है जी, और लेकिन गलती दोनों तरफ से, गलती है या जानबूझकर है जी। मेरा ख्याल है वो जो सेठ साहब थे वो जान छुड़ाना चाह रहे थे अपने उस एम्प्लॉय से। ओके। वरना ये कोई तरीका नहीं था कि इस तरह किसी आदमी को किसी के पास भेजा जाता हॉस्पिटल में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। सही, गुड पॉइंट। जो जहाँ से उन्हें सबसे अप टू डेट और मतलब अच्छी मालूमात मिल सकती थी मरीज के बारे में, वो मरीज का डॉक्टर था। इस पे भी हम आएंगे। डॉक्टर साहब ये बताएं, मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि आप एक कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, तो आपको पैनल पे इसलिए हमने दरख्वास्त की, आप बहुत बिजी हैं माशाल्लाह, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच। एक पल्मोनोलॉजिस्ट जो होता है वो क्या होता है, किस तरह की आप कंडीशंस देखते हैं? ईजी, मीडियोकर या वेरी डिफिकल्ट, किस तरह के आप कंडीशन? हर तरह के मसलन इसमें नज़ला, जुकाम, खांसी से लेके और ऐसी बीमारियां जिसमें कि मरीज को मसनूई तनफ्फुस की मशीन की जरूरत पड़ती जिसको वेंटिलेटर कहते हैं ख़वातीन और हज़रात, के जो आर्टिफिशियल सांस आपको देती है। जी, ये सांस के जो निज़ाम तनफ्फुस है जी जी बीमारियों का मैं
تو ڈاکٹر صاحب آپ ہی کے ساتھ تھوڑا سا اس کو میں ویری انٹرسٹنگ، آپ نے شکر ہے کہ اچھا کیا وینٹیلیٹر کا ذکر کر دیا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں کانسیپٹ ہے کہ جو وینٹیلیٹر پہ گیا وہ گیا. جی ہاں، یہ بڑا عام ایک ایسا ہے؟ خیال ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو وینٹیلیٹر اٹھا لیے جاتے مارکیٹ سے. صحیح. ایسا نہیں ہے. اور اصل میں وینٹیلیٹر کوئی علاج نہیں ہے. صحیح. وہ ایک سپورٹ ہے، جان بچانے کا ایک آلہ ہے جو ایک وقت حاصل کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے تاکہ مریض سانس لیتا رہے. کریکٹ. اور مطلب اس کی زندگی قائم رہے. اس کو اگر ہم تھوڑا سا فار دا پبلک بینیفٹ، آپ ایک ماشاءاللہ ویری ایمیننٹ ڈاکٹر کنسلٹنٹ ہمارے ساتھ ہیں. میں ایز اے سرجن بھی یہ فیس کرتا ہوں کہ جب ہم اپنے مریضوں سے سرجری سے پہلے اگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ کی سرجری ہوگی، کوئی بہت میجر کینسر سرجری ہے جس کے بعد آپ کو آئی سی یو میں 1-2 دن کے لیے وینٹیلیٹر سپورٹ پہ، تو سن کے ایک دم سے ہماری ارے وینٹیلیٹر پہ، اس کا مطلب کہ جی ہماری مریض کی طبیعت سرجری کے بعد اور خراب ہو جائے گی. تو ہم پھر ان کو سمجھاتے ہیں ایسا نہیں ہے. بالکل. تو بتائیں تھوڑا وینٹیلیٹر کے کیا ہے ایگزیکٹلی. وینٹیلیٹر کا خوف جو ہے نا وہ ایک مس کانسیپٹ میں کہوں گا جو عام پبلک میں ہے. انہیں سمجھایا جائے تو انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. عام سوچ لوگوں کی یہ ہے کہ وینٹیلیٹر جو ہے وہ بس یہ آدمی مریض مر چکا ہے، ٹرمینل ہے، صرف سانس دیا جا رہا ہے. صحیح. ایسا نہیں ہے. ایسے مریض کو تو ہم منع ہی کر دیتے ہیں کہ اس میں کوئی امید نہیں ہے، زندگی کی رمق نہیں ہے، اسے کچھ بھی کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا. وینٹیلیٹر اس مریض کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے جس کی بچنے کی امید ہو. مثلا فرض کریں نمونیا کا مریض ہے. ٹھیک. صحیح. اب اس کا سانس خراب ہو رہا ہے، وہ سانس نہیں لے سکتا اپنے طور پہ، اور وینٹیلیٹر اسے اس لیے لگایا جاتا ہے کہ جب تک نمونیا ٹھیک ہو وہ سانس لیتا رہے. اگر نہیں لگائیں گے تو اس کی سانس ہی بند ہو جائے گی، تاکہ اس کی اپنی جو کیپیسٹی ہے وہ پریزرو رہے، وہ پریزرو اور وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں اپنی انرجی لگائے. اور جو سانس لینے کی قوت ہے وہ فی الحال ایک مشین کو دے دی جائے کہ بالکل، کہ جب تک کہ اس کی اپنی انرجی لیولز دوبارہ سے باقی جسم کو چلانے کے قابل نہ ہو جائے اس وقت تک وینٹیلیٹر. کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے خواتین و حضرات کہ مریض ہاسپٹل میں داخل ہوا، اب اسی مریض کی مثال لے لیں کہ یہ مریض آئی سی یو میں ہے، تو اس کا ایک خوف لوگوں میں کہ جی آئی سی یو میں ہے اور آئی سی یو میں وینٹیلیٹر پہ ہے تو بچنے کی امید نہیں ہے. جی ہاں. یہ ایک بہت کامن ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. یعنی وینٹیلیٹر جو ہے وہ کسی فائدے کے لیے ہی تو زیر علاج مریض وینٹیلیٹر پہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی. لیکن اس کانسیپٹ یہ جو لوگوں کو ہے غلط فہمی، اسے غلط فہمی لوگوں کے اپنے اپنے تجربے ہیں. دیکھیے وینٹیلیٹر اس مریض کو لگایا جاتا ہے جو انتہائی کریٹیکل ہو. رائٹ. اس میں کریٹیکل پیشنٹس میں تو 50-50 چانس ہوتا ہے. اس میں کچھ لوگ ختم بھی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ بچ بھی جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے ایکسپیرینس میں، اور چیسٹ کی پرابلمز اور یہ پھیپھڑوں کی بیماریاں تو بہت عام ہیں ہمارے ہاں، خاص طور پہ ڈرائنس ہو جاتی ہے، الرجیز ہوتی ہیں، دمہ ہے، یہ تو وہ چلتی پھرتی چیزیں ہیں کہ میں اگر ذکر کروں تو ہماری پبلک بولے گی ان میں کیا پرابلم ہے. تھوڑا مجھے کوئی ایسی بیماریاں بتائیں کہ ہم پبلک کے ذہن میں کچھ مثال ڈال سکیں کہ دیکھیں اگر یہ بیماری ہے، زیر علاج ہے تو بہتری ہے، لیکن زیر علاج اچھا نہیں لگے گا. نہیں لگے گا. تو کوئی ایگزامپل اس کا؟ مثلا میں آپ کو بتاؤں، دمہ ہے، ایسما جس کو کہتے ہیں. صحیح. شدید دورہ اس میں پڑا تو اس میں بھی وینٹیلیٹر لگانا پڑتا ہے تاکہ وہ جب تک اس کا علاج چل رہا ہے، جب تک اس کی سانس کی نالیاں کھلیں اس وقت تک وہ سانس تو لیں. رائٹ. اور زیادہ تر لوگ ٹھیک ہو کے چلے جاتے ہیں. اب یہ منحصر ہے کہ بیک گراؤنڈ مرض کیا ہے. صحیح. اب اگر کوئی کینسر کا مریض ہے، فالج کا مریض ہے، 80 سال اس کی عمر ہے، اس کی واپسی کے امکانات بہت کم. لیکن ایک ینگ آدمی جس کا دمہ بگڑ گیا، اس کو وینٹ پہ ڈال دیا تو بہتر ہونے کی بہت چانسز ہیں. تو آئے دن کا ہے، آئے دن کا ہے. تو یہ میسج ہے جی، تو یہی میسج ہے خواتین و حضرات اس کلپ کو ڈسکس کرنے سے پہلے اور انڈر لائنگ ایشوز کو، کہ دیکھیں جی پبلک اویئرنیس، پبلک جتنا سمجھتی ہے، آئی سی یو کا الفاظ سن کے پریشان، وینٹیلیٹر کا الفاظ، جی اس کو تو ڈرپیں لگ رہی ہیں اور اس کی تو میں نے حالت دیکھی، وہ تو بہت بری حال میں ہے. ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں ہم ایک کنسلٹنٹ پلمنالوجسٹ سے ڈسکس کریں، وہ آپ کو ری ایشور کر رہے ہیں اور اس پہ آئیں گے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ نے کلپ دیکھا، اب ہم اس اسپیسیفک پرابلم پہ آتے ہیں. ایک آدمی آیا وارڈ پہ، اس نے اپنی طرف سے جو بھی آئیڈینٹی اپنی بیان کرنی تھی. یو آر ان اے پرائیویٹ ہاسپٹل. میں اگر آپ سے کہتا کہ جی یہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہو گیا تو آپ کہتے ہیں ہاں بہت چانسز ہیں. کیا یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز، ٹرشری کیئر، یونیورسٹی ٹیچنگ ہاسپٹلز میں یہ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، اور یہ ہوتا ہے. کس کی ذمہ داری ہے یہ ڈاکٹر صاحب؟ یہ ذمہ داری ہر ایک کی ہے. اوکے. مثلا اگر وہ نرسنگ اسٹاف سے پوچھا ہے اور اس نے کوئی، یہ ایک کانفیڈینشیل چیز ہے مریض کی حالت،
کانفیڈینشیل چیز ہے. بالکل, یہ قانونی طور پہ اور اخلاقی طور پہ یہ ایک رازداری کی بات ہے جو ہر ایک کو نہیں پتا ہونی. اس کو انگریزی میں پیشنٹ کانفیڈینشیلٹی کہتے ہیں. ایگزیکٹلی ہے بالکل, یا اس کے قریبی عزیزوں کو یا مریض کو خود. سب سے تو ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ جی پرائیویٹ سیکٹر میں آپ اس وقت کام کر رہے ہیں, یونیورسٹی ٹیچنگ ہاسپٹل میں ماشاءاللہ ون آف دا لیڈنگ ٹرشری کیئر ہاسپٹلز آف کراچی اینڈ دیر فار پاکستان. تو وہاں ہے یہ پرابلم؟ وہاں بھی ہوتا ہے, وہاں بھی ہوتا ہے. اس سے پہلے آپ فوج میں تھے جی, وہاں تھی یہ پرابلم؟ نہیں, بالکل نہیں. اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بہت انٹرسٹنگ مجھے سوال کیا, آپ نے بولا نہیں, آپ نے سوچا بھی, آپ نے فوراً سے مجھے جواب دے دیا نہیں. اب فوج گورنمنٹ کا ادارہ ہے یا وہ پرائیویٹ ہے یا سیمی پرائیویٹ ہے؟ دیکھیے اسے آپ کہہ لیں کہ وہ ملک کا ادارہ ہے. ملک کا ادارہ ہے. گورنمنٹ کے ادارے سے ایک تصور آتا ہے جیسے کسی سول اسپتال, بٹ 100% فنڈڈ بائی ٹیکس پیئرز منی. اٹس اے گورنمنٹ, گورنمنٹ کا ادارہ ہے, لیکن اٹ از ویری ویل آرگنائزڈ اینڈ ڈسپلن از دی ورڈ, ڈسپلن. اب کیونکہ جب بعد میں ہم ڈسکشن کو ڈیولپ کریں گے تو ایک انٹرسٹنگ پہلو اس میں سے نکلے گا, وہ پھر کریکولم کی طرف ہم آئیں گے, ٹیچنگ پہ آئیں گے. تو یہ ٹیچنگ اور کریکولم کوئی آرمی میڈیکل کالج میں تو نہیں الگ سے پڑھائی جا رہی. سو ڈسپلن سے بڑھ کے کوئی اور چیز نہیں ہے جو کہ اس میں آتی ہے. تو یہ ایک قانون شفا کا پوائنٹ ہم نے آج آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے خواتین و حضرات, ڈسپلن ول میک اے ڈفرنس. ڈاکٹر صاحبہ, we will include you into the introduction at this point. You are mashallah very hard working professional. You are the جس کو کہتے ہیں foundations of a hospital. آپ ایک casualty کی میڈیکل آفیسر ہیں اینڈ آپ کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں. آپ کے ساتھ ہماری سمپتھیز بھی ہیں جو ہم نے دیکھا آپ کے کولیگز کے ساتھ پشت ذہن و جناح ہسپتال میں ہوا, اور بہت آپ کو بھی پتہ ہے کیا ہو رہا ہے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی. بس یہ کہ ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے, اتنا زیادہ تو نہیں ہے لیکن ایسا ہی ہوتا ہے. آپ فیس کرتی ہیں اگریشن؟ جی بالکل, بہت زیادہ, بہت زیادہ, بہت زیادہ. اور اکثر ایسا کرنا پڑتا ہے جب مریض, خاص طور سے ایمرجنسی میں تو سیریس ہی ہوتا ہے, سیریس حالت میں لایا جاتا ہے. تو صورت میں اس کے جو لواحقین ہوتے ہیں وہ کافی فکر مند ہوتے ہیں جی, اور اگر ان کو کوئی جواب فوراً نہ ملے, ان کی پیشنٹ کی بارے میں کوئی فوراً اطلاع نہ ملے تو وہ کافی اگریسو ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے کیجویلٹی ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کے علاوہ وارڈ پہ کام کیا ہے؟ جی وارڈز میں کام کیا ہے. تو آپ سے اب ایک سوال ہوتا ہے, کیونکہ یہ ہیں ہمارے ماشاءاللہ ٹاپ ٹیئر کنسلٹنٹ لیول پرسن, یہ آتے ہیں, راؤنڈ کرتے ہیں اور یہ مریض کے فیملی سے کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں اور کمیونیکیٹ کر کے یہ چلے جاتے ہیں. آپ لوگ وہاں کھڑے ہوئے نوٹس لکھ رہے ہوتے ہیں, وچ مینس کہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ انہوں نے بولا کیا تو آپ لکھیں, نمبر 1. بالکل ٹھیک ہے. سیکنڈلی اگر کوئی ڈرگ آلٹریشن انہوں نے کروائی تو دیٹ از آلسو یور رسپانسبلٹی کہ آپ اس کو نوٹ کر کے یو ول دین انفورس کہ وہ ہوا. اینڈ دین جب یہ اپنا سیکنڈ راؤنڈ کرنے آئیں گے, ایوننگ راؤنڈ, تو اس میں آپ ان کو ایک اپڈیٹ دیں گے یا اپنے کسی کولیگ کو ہینڈ اوور کر کے جائیں گے کہ جی یہ اپڈیٹ اور نوٹس میں. سو ایوری تھنگ از بینگ ریٹن ان دا نوٹس. وہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ ایک بہت ہی لیگل, پریشس, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان دی ٹریٹمنٹ آف دا پیشنٹ آفٹر اے ہولی اسکرپٹ وہی ہے پھر. ٹھیک ہے جی, کہ جو کچھ اس پیشنٹ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اسی میں ہے. تو بہت مطلب میڈیکل لیگلی امپورٹنٹ اینڈ ان اے وے سیکرڈ ڈاکیومنٹ ہے. تو آپ ایز اے وارڈ ڈاکٹر اس کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ ویسے تو عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ اتنی کوئی حفاظت نہیں کی جاتی, اس کو سامنے ہی فائلز رکھی ہوئی ہوتی ہیں, یا تو بیڈ سائڈ پہ رکھی ہوئی ہوتی ہیں وارڈ کے راؤنڈ کے بعد بھی, یا اگر وہ اندر بھی رکھی ہوتی ہیں تو اسٹاف کاؤنٹر بھی کافی ایکسپوزڈ ہوتا ہے باقی لوگوں کے. مطلب ایک ہاسپٹل کے اندر آفٹر اے ہولی اسکرپچر کہ جی جو پیشنٹس کے لیے یہاں قرآن یا بائبل یا جو بھی چیز پڑھی جاتی ہے ڈپینڈنگ آن دا فیتھ آف دا پیشنٹ, ایک اس کے میڈیکل نوٹس ہی ہوتے ہیں دا موسٹ مطلب پریشس کہ جی یہ ہوگا تو ٹھیک ہوگا, نہیں ہوگا تو اس کی کنڈیشن. تو اس کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز, اس کو ایک ڈاکیومنٹ اتنا امپورٹنٹ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے. تو خواتین و حضرات, ڈسپلن کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا, اس پہ آئیں گے, شکیل صاحب کو انکلوڈ کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں بہت اچھی بینگ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کہا ہے کہ کوئی اس کی پروٹیکشن نہیں ہے ایک بہت امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ کی. ہم پھر کلپ کی طرف آئیں گے, شکیل صاحب کو انکلوڈ کریں گے. ٹیک اے بریک, سی یو آفٹر اے بریک.